अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हम अकील अहमद तरीन सीनियर सहाफ़ी हैं, इनके कॉलम आप पढ़ते हैं, बहुत क्रेडिबल नाम है सहाफ़त का। तो इनको हमने आज रिक्वेस्ट की कि इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो तो वैसे भी बुरानी शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदार कुछ गैर कानूनी सोसाइटियाँ, गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स, इदारे बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, धड़ाधड़ ऑपरेशन जारी हैं उनके। तो आज हम इनसे काफ़ी सारी बातें सुनेंगे और इनको ये भी हम पूछेंगे कि इस वक्त जो ऑपरेशंस मुख्तलिफ इदारों में हो रहे हैं तो क्या उनकी ज़रूरत पहले थी या अभी थी। चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना आपने और बेल आइकन भी दबाना है ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारी आती हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अरे सर, ये बताएं कि पिछले दिनों मुख्तलिफ सोसाइटियों ने बड़ा वावेला भी किया, जी हमारे साथ गलत हो रहा है, जबकि इदारों का ये मौक़िफ़ है कि इनकी जो लीगल तकाज़े हैं इन्होंने पूरे नहीं किए। तो आप नहीं समझते हैं कि कोई बहुत पहले भी अथॉरिटियों को इस तरह मुतहर्रिक होना चाहिए था? बहरहाल इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके मुतल्लिक़ आप क्या कहते हैं? देखिए शाह जी, मौके की मुनासबत और टाइमिंग के लिहाज से ये जो ऑपरेशन RDA कर रही है या CDA कर रही है, पेशावर में नहीं हो रहा है ऑपरेशन किसी किस्म का, ना लाहौर में हो रहा है ना कराची में हो रहा है, ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर फोकस्ड ऑपरेशन है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या इस ऑपरेशन की ज़रूरत हुकूमत वक्त या एडमिनिस्ट्रेशन की थी या इन्हीं के किसी राइवल की थी। राइवल समझते हैं ना, मतलब एक बड़ी सोसाइटी छोटी सोसाइटियों को खाने की जब कोशिश करती है तो वो फिर जो इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल करती है और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनको अपने साथ मिला के तो ये काम करती है। पहले तो हमें इस पहलू पे सोचना होगा कि इस ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन को होगा। ठीक है, आप देखें कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा 3 बड़े नामों को होगा जिनका पैसा यहाँ से ड्रेन होके इन छोटी गैर कानूनी इलीगल सोसाइटीज़ के अंदर माइक्रो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में गया। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा नाम है डिफेंस DHA, उसके बाद है बैरिया और उसके बाद वो हमारे दोस्त हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो CEM। आजकल वो RDA के साथ मिलके एक बहुत बड़ी कोई 20-25 हज़ार या शायद 1 लाख कनाल तक का वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो वो जब से इस एरिया में आए हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बहुत सारी छोटी बड़ी सोसाइटीज़ को वो ख़रीद भी रहे हैं, जो अपने इर्द गिर्द बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब भी करें। मतलब ये मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की इन्वेस्टिगेशन है, आप इससे मुत्तफ़िक हों या ना हो, या RDA से मुत्तफ़िक हो या ना हो। दूसरा सवाल ये है और दूसरा बल्कि नुक्ता ये है कि RDA ने जो ये काम किया ये ठीक किया या गलत किया। देखें, टाइमिंग का मैंने शुरू में आपको बताया कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ में। अभी जो ये टाइमिंग है ये लोगों के अरबों खरबों रुपए डुबोने की टाइमिंग है। एक तो रियल एस्टेट पहले ही तबाह थी, यहाँ पे इसके 2 नुकसानात हुए। एक तो बहुत लेट ऑपरेशन हुआ, मसलन ब्लूवर्ड सिटी, मसलन कैपिटल स्मार्ट सिटी, मसलन अल हरम सिटी, मसलन 18, मसलन मतलब इस तरह की बेशुमार सोसाइटीज़ हैं जो इस तरफ पाई जाती हैं। चक्री रोड पे, अडियाला रोड पे बहुत से हैं, बेशुमार है, सैकड़ों के हिसाब से हैं। तो जब ये इतनी बड़ी लोगों के साथ लूट मार हो चुकी, उस वक्त RDA को चाहिए था ये आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले एक्शन में नजर आती तो शायद एक आपको डेवलप इस्लामाबाद और डेवलप वेल प्लान डेवलप पिंडी भी नज़र आता, ये जो मशरूम आबादियाँ शायद ये भी नज़र ना आती, और ये जो आज लोगों का, मेरे आपका और हम जैसे जो लोग हैं जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके अरबों रुपए ना डूबते। इनफैक्ट अभी ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है ये उन सरमायाकारों का पैसा डुबोने का बायस बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर RDA ये काम कर रही है तो सबसे पहले इसको चाहिए था कि उनका डाटा इकट्ठा करती,
کہ وہاں پہ ممبرز کتنے ہیں، ان ممبرز کا تحفظ کرنا بھی RDA کی ذمہ داری ہے یا CDA کی ذمہ داری ہے. مطلب یہ میرا ذاتی نقطہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے ڈفر کریں، لیکن ان کو اس آپریشن کر کے انہوں نے اپنے گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی کہ ہم نے آپریشن کر دیا. نقصان کس کا ہو گیا؟ کمیونٹی کا جو اینڈ یوزر ہے، عام لوگوں کا ہو گیا نا، عام لوگوں کا ہو گیا جس کے ٹیکسز سے ڈیلر بھی کما گئے، سب کما گئے. ڈیلر کما گیا، وہ 8 10 12 جو لینڈ سپلائر تھے وہ کما گئے، جو 20 25 30 اس کے اندر پارٹنر تھے وہ کما گئے. نقصان ہزاروں لوگوں کو ہو گیا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک چلتی ہوئی انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ چلتی ہوئی انڈسٹری تھی، جس کا مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کا جو GDP ہے اس کا کوئی 15 سے 20% ہے اس کا. پاکستان کا مطلب 1 سے 3 ارب ڈالر سالانہ جو آپ کی ان پٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے آ رہی تھی باہر سے، جو انویسٹمنٹ کی شکل میں، تو وہ بھی بند ہو گئی. تو اس پہ بے شک ہم فاٹف کے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہیں، زمینوں کا جو یہ کر رہے تھے، جو فرٹیلائز زمینیں یہ خراب کر رہے تھے ہاؤسنگ اسکیمیں، اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا نقصان اس وقت جو ہو گیا وہ یہ ہوا کہ جو آپ کی باہر سے انویسٹمنٹ تھی وہ آنا بند ہو گئی. RDA کی جہاں تک بات ہے یا CDA کی جہاں تک بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے آج ان سوسائٹیز کے خلاف آپریشن کیا تو ان کو یہ چاہیے کہ پچھلے 15-20 سالوں سے جن لوگوں کا جو DG تھا، جو ڈائریکٹر ہاؤسنگ تھا، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہاؤسنگ تھا، جو اینٹی کرپشن کا اس وقت کا ہیڈ تھا، جو FIA کا اس وقت کا ہیڈ تھا، جو نیب کا اس وقت کا ہیڈ تھا اس متعلقہ سوسائٹیز کے، تو ان کے گھروں کو بھی گرایا جانا چاہیے. عام لوگوں کے جو پیسہ لگ گیا وہاں پہ، بے شک آپ نے اخبارات میں اشتہار دے دیے، بے شک آپ نے ویب سائٹ پہ چڑھا دیا، بے شک آپ نے جو مرضی کر دیا، ایکشن کر لیا، لیکن آج آپ نے نقصان کر دیا. مطلب یہ میری ذاتی رائے ہے، اس پہ کوئی میں ان کو RDA والوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اگر دیر سے آنے سے اگر ایک واردات ہو گئی، اور آپ نے جیسے ہمارے ملک میں پولیس کے متعلق ہے کہ جب واردات ہو جاتی ہے، ڈکیت چلے جاتے ہیں، قاتل چلے جاتے ہیں، دنگا فساد کرنے والے چلے جاتے ہیں، تو بعد میں وہ سائرن بجا کے ٹوپیاں سیدھی کر کے فورس لے کے آ جاتے ہیں، تو جو نقصان ہو چکا اس کا کون ازالہ کرے گا؟ اچھا سر، ایک ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، GTV پر پروگرام کرتے ہیں، علی رضا الوی صاحب، نو ڈاؤٹ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بات کرتے ہیں، جو انلیگلٹیز ہوتی ہیں جو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، بڑے دھڑلے سے بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت PTI کا ایک وکیل ہے، ان کے بارے میں کوئی بہرام ٹون کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹوری کی جس پر انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے کسی YouTube چینل پہ جا کے ان کو بالکل کہا جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، جبکہ ذرائع RDA سے اگر آپ بات کریں گے تو وہاں پر یہ سارے یہ مالک بنتے ہیں، بعد میں یہ بشیر لوگوں کو ان لوگوں کو بھیجتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے ایک سینئر صحافی کو یوٹیوبر بھی کہا؟ یوٹیوب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت کوئی بری مخلوق ہے، لیکن ایک صحافی کا تو دیکھیں سن لیں، یہاں پہ آپ رک جائیں. آپ نے علی رضا الوی صاحب کی بات کی، جی میں نے اتفاق سے علی رضا الوی صاحب کا بھی ویلاگ سنا، اور جو جواب آیا، کیا نام بتایا آپ نے؟ شیر افضل مروت، PTI کے پچھلے دنوں ایکسپریس ٹی وی پہ بڑا دنگا ہوا ان کا. شیر افضل مروت صاحب کا بھی جواب سنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ جواب دے رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کسی چیز کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. ایکسپلین آپ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ گلٹی ہوتے ہیں، بالکل سمپل بات. اب مطمئن لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، وہ اگر اس پہ ضرورت سے زیادہ ریئیکشن نہ دیتے علی رضا الوی صاحب کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں کہ علی رضا الوی صاحب نے شاید اپنی کریز سے نکل کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، یا کہیں جھول رہ گیا اسٹوری میں. اس میں یہ ہے کہ علی رضا الوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ کون ہے. علی رضا الوی صاحب، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 3500 جرنلسٹ ہیں صرف پنڈی اسلام آباد کے، ان کے وہ ایک لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں. وہ GTV کے اینکر ہیں، ہمارے دوست بھائی تو اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک کریڈیبل نام ہے، جو اپنے پروفیشن میں، جو ایکسپریس میں بھی لکھتے رہے ہیں، جو GTV کے اینکر بھی ہیں، جو اب سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں. ان کی جو تحقیق یا ان کی جو سٹوری ہے نا،
وہ انڈاؤٹلی اس میں آپ کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے جو چیز کہی وہ اسکرین پہ ساتھ چلائی. افضل مربت صاحب اگر ذرا سی بھی اچھے وکیل ہوتے نا تو وہ بجائے جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھانے کے وہ آر ڈی اے کو جن کے بارے میں ان کو پہلے ہی گلا ہے وہ ان کے جو پرووائڈ ہو سکتا ہے میرے پاس بھی سیل فون میں آئے ہوں وہ جو ڈاکومنٹ ہے. میں نے شیر افضل مربت صاحب کو میں نہیں جانتا تھا, میں نے اس کو فارغو کر دیا, وہ جانتے تھے, انہوں نے چلا دیا پروگرام. میرے پاس بھی شاید آئے ہوں, آر ڈی اے نے بھیجے ہوں. اگر آر ڈی اے نے وہ چیزیں بھیجی ہیں تو شیر افضل مربت کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ علی رضا الوی صاحب کو اس طرح مخاطب کرتا. تو انہوں نے دیکھیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو بات کی اور اس پہ مجھے وہ ذاتی طور پہ ہے کہ علی رضا الوی کوئی یوٹیوبر نہیں ہے. یوٹیوبر کے پاس یا وہ پلانٹڈ ہوتا ہے یوٹیوبر, یا پلانٹڈ خبر دیتا ہے, یا وہ کسی کے کہنے پہ دیتا ہے, یا وہ جھوٹ سچ بول کے اپنے چند ڈالرز کی خاطر اپنے ویورز کو اپنی ویورشپ لینے کی کوشش کرتا ہے. جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ نقصان کرتا ہے. ہم جو لکھتے ہیں, میں آج کل انفارمیشن منسٹری کے بارے میں لکھ رہا ہوں, میں نقصان کر رہا ہوں, لیکن میں سچ اور حق کی بات بہت سارے ساتھیوں کی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تحقیق کے بعد وہ نقصان کرتا ہے, دوسرا وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. شاہ جی علی رضا الوی کے بارے میں سر میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو انہوں نے پروگرام کیا ہے نا, شیر افضل مربت صاحب سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف میں نے نام ہی آپ نے وہ ایکسپریس ٹی وی پہ جب ان کا معاملہ بنا تو اس کے بعد میں نے تیسرے دن دیکھا. اچھا معاملہ اب یہ ہے کہ سر کہ اگر بہرام جو ولاز ہیں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا بہرام میرا بیٹا ہے, تو اگر پہلے زمین ان کی تھی اب کسی اور کی ہے تو بہرام کے نام پہ وہ ولاز کیسے بنے؟ پھر سب سے بڑی جو ڈبل وائلیشن سر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ این او سی کے بغیر اتھارٹی سے ایک وکیل پڑھے لکھے بندے, پہلے آپ لیگل فارمیلٹیز پوری کرتے, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے. اس میں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم آنر کرتے ہیں شیر افضل مربت صاحب کی اس بات کا کہ یہ بہرام باللہ ان کا نہیں ہے. فرض کیا چلیں ان کا نہیں ہے, انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. حالانکہ پی ٹی آئی کے اس متعلقہ لوگ آج اگر جتنا بھی بھگت رہے ہیں وہ صرف ایک ہی وجہ سے بھگت رہے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا دوسرا انہوں نے 4 نقطے بتائے علی رضا الوی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. اس کی سٹوری کو کیا کہا تھا انہوں نے, چاروں شانے چت کرنے, چاروں شانے چت کرنے کے لیے نوٹس دیں گے, کچھ چیزیں ہم بھی بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 500 کنال سے کم کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں بن سکتی, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 97 کنال پہ بھی این او سی ملتا ہے, یہ بھی دیتا ہے, تھاٹا بھی دیتا ہے, وہ اس کو لو انکم اسکیم کہتے ہیں, وہ دیتا ہے. اس لیے آپ کا پہلا نقطہ تو شیر افضل 200 کنال پہ بھی ہیں وہ چلا گیا. پھر آپ نے اگلی بات کہی کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی نہیں ہے, میں چلے ہم مان لیتے ہیں, ہم نے وہاں پہ موقع پہ نہیں گئے, لیکن سوسائٹیز سے کیونکہ ہمارا تعلق بھی ہے اور ہم اس پہ بڑی رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, بڑی انویسٹیگیشن بھی کرتے رہے ہیں, تو زیادہ تر جب اس طرح کی بہرام ولاز جیسی سوسائٹیز بنتی ہے تو ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ بلڈوزر نہیں پھیرنا آپ نے, جب تک بالکل جب تک ہم ارد گرد کی 500-700 ہزار 2000 3000 جتنی بھی ان کے پاس انکم ہے یا جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس وقت تک جب تک وہ خریداری نہ کر لیں. تو اس لیے ان کا دوسرا نقطہ بھی گیا کہ اگر وہاں پہ سڑکیں نہیں بنی اس کا مطلب ہے وہ بہرام ولا نہیں ہے, اس کا مطلب بہرام ولا ہے لیکن وہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, وہ پہلے زمینیں خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ تیسرا نقطہ بھی ان کا چلا گیا کہ وہ اگر وہاں پہ 10 سال سے گھر بنا ہوا ہے تو ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہو سکتی, تو یہ نقطہ بھی ان کا چلا گیا. چوتھا سوال انہوں نے کہا جی وہاں پہ سڑکیں نہیں نکلی ہوئی, تو پھر بات وہی آ جاتی ہے, سڑکیں اس وقت نکلتی ہیں جب آپ زمین اپنی مطلوبہ اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے خرید لیتے ہیں, تو اس کے بعد کیونکہ آج آپ 100 کنال پہ سڑک بنائیں گے تو اگلا 100 کنال آپ کو اگر 2 لاکھ روپے کنال لے رہے ہیں تو وہ 20 لاکھ کنال بنے گا. تو زیادہ تر سیانے جو ہوتے ہیں نا, جو بلوچستان سے آئے ہوتے ہیں, تو وہ ایسا کام کرتے ہیں. اچھا سر بات یہ ہے کہ آپ صرف اتنا مجھے بتائیں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یہ کیا پیمرا نے اس کی اجازت دی ہے کہ جو بل بورڈ آپ لگا لیں, اخبارات پہ اشتہار دے دیں, سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے, بہرام
جو ولاز ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ تو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا پہلے شاہد آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, یہ نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں, نیب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے. نیب اس پہ نوٹس کر چکا ہے اخبارات میں کوارٹر پیج کے, اتھارٹیز لیٹر لکھ چکی ہیں, آر ڈی اے کر چکا ہے, سی ڈی اے کر چکا ہے, پی ٹی اے کر چکا ہے, اور اگلے مرحلے میں شاید پھاٹا بھی کر چکا ہے. ٹھیک ہے, حکومت پنجاب بھی کر چکی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی کر چکی ہے. اس میں پیمرا کا کوئی کردار نہیں ہے. پیمرا شاید ابھی قانون بنا رہا ہے, اور شاید اس کو بھی نیب نے ڈنڈا دیا ہے پیمرا کو کہ آپ اس وقت تک ہاؤسنگ سکیم کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہائی رائز پروجیکٹ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, اس وقت تک آپ اس کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں چلا سکتے جب تک آپ کے پاس متعلقہ اتھارٹی, آر ڈی اے, سی ڈی اے, پھاٹا یا جو بھی صوبہ یا کراچی کا ہوگا, بڑے بڑے شہروں کے اتھارٹی اس کا این او سی نہ موجود ہو. اچھا, ایک اور بات ہے, اگر پیمرا کی آپ نے بات کر لی, تو پیمرا میں بھی گزشتہ 3, 4, 5, 7 سال سے یہ پریکٹس جاری رہی کہ وہاں پہ بھی لوگ پیسے لے کے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ایڈورٹائزمنٹ چلانے کی اجازت دیتے رہے, اور یہ کام ابھی 3, 4, 5 مہینے پہلے رکا ہے. اس سے پہلے کروڑوں روپے وہاں کے جو لوگ ہیں, اب نام میں نہیں لینا چاہتا, سادہ لوگوں کے لٹنے میں پیمرا بھی ہے. بالکل, ہمارے جیسے جو کام کرتے ہیں جرنلزم میں, ہم جیسے, میں اپنی نہیں کہہ رہا, میں آپ کی کہہ رہا, تو بہت سارے لوگ ہیں جو فیسیلیٹیٹر ہیں. اسی لیے آر ڈی اے نے پچھلے دنوں 7 سے 8 یوٹیوبرز کو بھی وہ جو روڈن انکلیو ہے نوٹسز جاری کیے کیونکہ آپ اپنے 5, 7, 10, 20 لاکھ کی خاطر لوگوں کے اربوں روپے لٹنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو جو یوٹیوبرز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو پیمرا ہے, اور جو ایسے ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ کم از کم این او سی اور لیگل جو ان کی فارمیلٹیز ہیں ان کو تو دیکھ لیا کریں. سر بہت بہت شکریہ. ناظرین, میں جس طرح غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف اس وقت اتھارٹیز آپریشن کر رہی ہیں, تو اسی میں بہرام ولاز کو بھی انہوں نے جتنا وہ ڈیمولش کر سکے یا توڑ سکے وہ انہوں نے کیا. شیر افضل مروت صاحب بڑے خفا ہوئے, لیکن چونکہ وہ وکیل ہے, کوئی عام سادہ بندہ ہو یا ہمارے جیسا پڑھا لکھا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہوں, تو وہ پھر یہ بات کریں تو ایک چلے ان پر جچتی. ایک وکیل, اور وہ بھی ایک بڑی مشہور پارٹی کا وکیل, اگر یہ کہے کہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے تو اس کی میں تشہیر بھی ہو رہی ہے, اس پہ سارا کچھ چل بھی رہا ہے, اور پھر اس پہ کوئی اگر بات صحافی کرے, تو میں شیر افضل مروت صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں, صحافیوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, اور ہم جو اتھارٹی بائی لاز ہیں اس کے متعلق بات کرتے ہیں. غیر قانونی تشہیر بھی جرم ہے, اور بغیر این او سی لیے وہاں پر کچھ بھی کرنا ایک جرم تصور ہوتا ہے. ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں نا آخر میں, یہ لازمی اپنے شامل کرنا ہے کہ بہرام ولاز جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد بہرام ولاز کے جو لوگ ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کیوں ہوئے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ان سے. اس کا چلیں, عقیل صاحب کا ایک اور سوال ہو گیا. ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے عقیل احمد ترین اور احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.